हिंसों के आर पार बाय फातिमा रहमान, एपिसोड 7। नाज ईमेल भेजकर कितनी ही सातें साकित बिस्तर पर आड़ी तिरछी लाश बनी रही। करीब ही कई किताबें अध खुली और अध बंद धरी हुई थीं। तवज्जो बटाने को वो पढ़ाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन लफ्ज कागज पर से सही उसे नजर ही नहीं आ रहे थे, बल्कि सब कुछ धुंधला हो रहा था। उसने घड़ी पर देखा तो 10 बजने वाले थे। मुंह पर पानी के छपाके मारकर वो निचली मंजिल पर आ गई। उस वक्त उसकी अम्मी मेथी की डंडियां अलग कर रही थीं और वो वहीं पे बैठ गई। और उसे आता देखकर तो उसकी मम्मी ने भी उसे छेड़ा और कहा, हाँ बेटा, सो लिया पूरा दिन तुमने? हर जवाबन क्या शायराना अंदाज में उसने कहा, हमें मत छेड़ो, हम सर दर्द के सताए हुए हैं। ओह अच्छा, ठीक है बेटा, लेकिन फिर किसने सता दिया हमारी बेटी को? मेथी पर से हाथ झाड़ते हुए मेज पर गिरी पत्तियां टोकरी में डालने लगी। मैं ना ये दुनिया ही छोड़कर जा रही हूं। अल्लाह हाफिज अम्मी जान, और मेरे हिस्से का ना अब तलहा की बीवी को सता लेना। और मेज पर सर रखे उसके होंठ बुदबुदाए। अच्छा सुनती तो जाओ, तुम्हारे मामू का फोन आया था सुबह, तुम सो रही थी ना उस वक्त। सो उन्होंने कहा है कि रात में करने की कोशिश करूंगा, याद रखना। सारे मसले तो मामू की ही किए धरे हैं। उसने आंखें बंद करके सोचा, और दोपहर में तलहा ने भी उसका खूब सर खाया। वो कह रहा था, बच्चों चलो ना। वो लजाजत से बोलता उसके गिर चक्कर काट रहा था, जबकि नाज टीवी पर लगे फजूल से कॉमेडी शो को समझने की कोशिश कर रही थी, और चेहरे पर तो उसके जमाने भर की उकताहट थी। तलहा चुप कर जाओ, अब तो ना मेरी लाश ही जाएगी। वो बुड़बुड़ाई और तलहा की मिन्नतें अभी भी जारी थी। अरे ये क्या, मेरी प्यारी बच्चों नहीं हो क्या? ये लीसियां ना तुम अपने पास ही रखो। अरे बच्चों, सिर्फ 2 घंटे की तो बात है, और देखो मौसम कितना सुहाना है, चलो ना। तलहा कहा ना अकेले चले जाओ, और अगर अकेले नहीं जाना ना तो यहां से कम चले जाओ। नजरें मुस्तकिल टीवी की स्क्रीन पर चिमटी हुई थी। प्यारी बहन, कल सारा दिन तुमने थकना ही है ना, तो आज अपने इस राज दुलारे भाई के साथ गुजार लो ना प्लीज। हाँ अच्छा चलो। तलहा की 10 मिनट की मेहनत काम कर गई। वो याहू बोलता जॉगर्स पहने चला गया, और नाज ने भी जॉगर्स पहने और चश्मा साफ करके दोबारा पहना। देखते हैं आज कोई उठाता है। ढीला सा दुपट्टा ओढ़े वो तलहा के सासुस कदम उठाती नजदीकी पार्क की तरफ चल पड़ी, और फिर रास्ते में भाई से पूछने लगी कि 2 घंटों में तुम करोगे क्या? नाज ने उससे पूछा तो जवाबन वो भी कहने लगा कि अरे क्रिकेट खेलेंगे ना। अच्छा, ये जानते हुए भी कि मैं बॉल बैटिंग करने वाले के सर पर दे मारती हूं, फिर भी आपके साथ खेलकर मैंने शहीद थोड़ी होना है। अच्छा तो बैट बॉल कहाँ है? अभी नाज ने कहा ही था कि कहीं दूर से 2 तलहा ही जितने बच्चे नमूदार हुए। एक के हाथ में बैट था और दूसरे के हाथ में बॉल, और वो उनके साथ चलने लगे। और विकेट आ रही है बच्चों। कुछ आगे चले ही थे कि 3 लड़के घरों से याहू बोलते हुए निकले, और तभी उनके हाथों में कुछ देखकर नाज ने तलहा से पूछा कि ये सब तो कुछ न कुछ ला रहे हैं, तो क्या तुम खाली आ जाओगे? और तलहा का चेहरा चहका और कहने लगा, अरे मेरे पास आप है ना। क्या? नाज का जहन वैसे सुबह से धुंधलाया हुआ था। वो दरअसल बात यह है कि इन सबको भी अकेले आने की इजाजत नहीं थी। क्या ये 10 बच्चे अकेले हैं? नाज ने दांत पर दांत चबाकर कहा, क्योंकि काफिले में मजीद इजाफा हो चुका था। अरे हाँ ना बच्चों, इसीलिए तो मैं आपको साथ लाया हूं,
کیونکہ انہیں کسی بڑے کے بغیر جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی، تو میں نے کہا کہ میری بہن کب کام آئے گی، بس سب کو پھر اجازت مل گئی۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو اسے 2 لگانے سے روکا اور 11 بچوں کے قافلے کی سربراہی کرتے وہ پارک میں داخل ہو گئی۔ اور پھر چلتے چلتے اسے اچانک پتہ نہیں کیا خیال آیا اور اس نے کہا کہ لڑکوں، اور وہ سارے بچے رک گئے۔ اور پھر اس نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ کون کون خون ڈونیٹ کرنا چاہے گا؟ اور اس بات پہ تو بچوں کے رنگ ہی اڑ گئے۔ وہ ہلکی ہلکی سرگوشیاں کرنے لگے کہ طلحہ نے تو کرکٹ کھیلنے کے لیے بلایا تھا اور اس کی بہن تو خون چوسنے والی بلا کیوں بن رہی ہے۔ پھر سب نے ایک ایک کر کے مختلف وٹامنز کا بتایا کہ انہیں تو نیڈو پینے کی ضرورت ہے، آئرن کی کمی ہے، اور یوناس قافلے کو پارک کے گیٹ پر چھوڑ کر ذرا الگ ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ ٹینشن تو اپنی جگہ، لیکن سبزے میں وہ خود کو بہتر محسوس کر رہی تھی اور ماتھے پر پڑے بل بھی مانند پڑ گئے۔ پلٹون کرکٹ کھیلنے میں مصروف تھی اور وہ پتھر کی روش پر چلتی پھولوں کے پاس گھاس پر جا کر بیٹھ گئی۔ اد کھلے پھولوں کو دیکھتے وہ تھوڑی دیر کے لیے تو سب کچھ بھول ہی گئی تھی، اور پھر پیچھے سے آنے والی اچانک ہی ایک آواز پر تو وہ چونک ہی گئی۔ کوئی اس سے پوچھ رہا تھا کہ آج آپ غصے میں تو نہیں ہیں نا؟ آواز پر چونک کر اس نے سر اٹھایا تو پشت پر سورج تھا اور نقوش واضح نہ تھے، اور اس نے بھی لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے پہچانا نہیں آپ کو۔ وہ لائبریری کتابیں جو میں نے آپ کی گرا دی تھی کچھ روز پہلے ہی، یاد آیا آپ کو؟ جی، ناز نے اس بات میں سر ہلایا، اور وہ پھر سے صفائیاں دینے لگا اور کہنے لگا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، پھر سے سوری۔ اور اس کے ذہن میں وہی دوبارہ سے ناول اور اسفند کی لو سٹوری دماغ میں تازہ ہو گئی تھی، اور پھر اسے دیکھ کے کہنے لگا کہ خیر آج تو آپ غصے میں نہیں لگ رہی۔ وہ بولنے کے ساتھ چلتا ہوا اس بینچ پر ہی آ کر بیٹھ گیا جہاں کچھ دیر پہلے ناز بیٹھی ہوئی تھی۔ نہیں آج تو نہیں، لیکن اس دن بھی غصے میں تو نہیں تھی میں، صاف مکر گئی وہ، اور سامنے والا ہلکا سا مسکرا دیا۔ ناز گھاس پر ہی بیٹھی رہی، اس نے بینچ پر بیٹھنے کا تردد بھی نہ کیا، اور پھر اس سے پوچھنے لگا کہ آپ فکشن پڑھتی ہیں یا نان فکشن؟ جو بھی اچھا لگے۔ اچھا، اور کیا اچھا لگتا ہے آپ کو؟ سامنے والے کا زیادہ سوال نہ پوچھنا۔ ارے مجھے بھی، تو کیوں نہ خود ہی بتا دیا جائے۔ اور پھر وہ خود باتیں کرنے لگا تو ناز کو وہ بے تکلف لڑکا ذرا پسند نہ آیا۔ میرا نام زعیم ہے، اور آپ کا نام؟ وہ بھی شاید ڈھیٹ ہی تھا۔ میں نہیں بتاؤں گی آپ کو۔ ارے کیوں؟ کیا آپ کا نام نہیں ہے کوئی؟ میرے خیال سے تم بولانا چاہیے، آپ مائنڈ تو نہیں کریں گی نا؟ اور ناز نے نفی میں سر ہلا دیا، اور پھر اسے کہنے لگی کہ تم کیوں پیچھے پڑ رہے ہو میرے؟ ناز کو لگا شاید وہ سٹاکر ہے اور نتاشا کے ہی پیچھے آیا ہے۔ تمہاری شکل بتا رہی ہے کہ تم ٹینشن میں ہو، بتاؤ گی نہیں کہ کیا ٹینشن ہے؟ نہیں، دیکھو ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے، اس لیے تم آرام سے دل کی بات کر سکتی ہو۔ میں تمہاری پھپھو کا بیٹا تھوڑی نہ ہوں جو خاندان بھر میں راز اگل دوں گا۔ اور وہ اپنی بات پر کھل کر مسکرا دیا تھا، اور ناز نے گہری سانس بھری اور گیندے کے پھولوں کو دیکھتے لفظ جوڑے، اور پھر ناز رخ پھیرے اسے بتانے لگی کہ ماموں کی کشمیر پوسٹنگ ہے، آج صبح ہی ان کا فون آیا تھا، تب میں سو رہی تھی، بات نہیں ہو سکی نا ان سے، تو بس وہی یاد آ رہے تھے مجھے۔
اچھا تو اب فون کر لو تم، بیلنس کا مسئلہ ہے تو میرے موبائل سے کر لو، یہ لو۔ زعیم نے سیل فون اس کی جانب بڑھایا اور ناز اس پر ایک کٹیلی نظر ڈال کر رہ گئی۔ کشمیر ہے، بابا جی کا گھر نہیں ہے کہ جب جی چاہا فون کھڑکا ڈالا۔ ٹکے سے جواب پر تو اس نے برا بھی نہیں منایا تھا اور پھر کہنے لگا ایسا ٹھیک ہے لیکن پھر بھی اداس ہونا تو بیکار ہے نا۔ جو چیز اختیار سے باہر ہو اس پر کل پڑھ کر آگے بڑھ جانا چاہیے۔ اور پھر ناز کتنی دیر چپ رہی اور زعیم بھی چپ چاپ بینچ پر ٹکا رہا، اور بالآخر ناز نے خاموشی کا پردہ چاک کیا اور کہا کہ کرکٹ کھیلنے آتی ہے؟ ہر جواباً زعیم نے کہا کہ نہیں۔ مجھے بھی۔ اور اس کے بعد خاموشی کا ایک اور طویل وقفہ، اور ناز کے مزاج اب ذرا سے بہتر ہوئے تو وہ زعیم سے باتیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اب وہ منہ میں کھنگیاں ڈالے بیٹھا تھا، یعنی کیونکہ بات ہی نہیں کر رہا تھا۔ اور کچھ دیر بعد وہ خود ہی کہنے لگا کہ تمہیں غصہ تو نہیں آیا تھا نا جب میں نے غلطی سے تمہاری کتابیں گرا دی تھیں؟ نہیں میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ اس وقت کچھ ہوا تھا جس کا ریاکشن بوکھلاہٹ تھا۔ اس وقت کیا ہوا تھا تمہیں؟ اور ویسے بھی ناز اس وقت اصل بات بتانے کی تو پوزیشن میں نہیں تھی، سو اس نے کہا کہ چھوڑ دو اس بات کو، رات گئی بات گئی۔ چلو نہیں بتانا تو نہ بتاؤ، مجھے لگتا ہے تم بات کرنا ہی نہیں چاہتی ہو۔ چلو پھر ملیں گے کسی بک شاپ میں یا کسی ایسے موڑ پر جب تم خود مجھے اپنا نام بتاؤ گی۔ ویسے خوش فہمیوں کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ ناز بڑبڑائی اور پھر اچانک سے اس نے اس سے بھی سوال وہی پوچھا، تم بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہو گے کیا؟ اس نے تو ویسے ہی اس سے پوچھ لیا تھا اور وہ کہنے لگا ارے نیکی اور پوچھ پوچھ۔ اور ناز پہلی دفعہ اس کی بات پہ مسکرائی تھی، اسے یقین تھا کہ وہ نہیں آئے گا، بالکل ویسے ہی جیسے باقی بھاگ جایا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ہوا یہ سین بھی ختم۔ اتوار کا دن ویسے ہی تھا جیسا اس کا اکثر چھٹی کا دن گزرتا تھا، پورا دن خون کی تھیلیاں دیکھ دیکھ کر اس کی حالت تشویشناک ہونے کے قریب تھی۔ اس نے گلزیب کو بھی آنے کو کہا مگر اس نے اپنا قیمتی خون دینا نہ چاہا اور یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ مانگنے والے کام تمہیں ہی مبارک، میں اپنا سنڈے خراب نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی میرا قیمتی خون اتنا سستا ہے۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور کوئی اندر آیا۔ ناز دوستانہ انداز میں مسکراتے ہوئے پلٹی، لیکن جلد ہی یہ مسکراہٹ غائب ہو گئی کیونکہ وہاں پہ موجود شخص کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ تھا منصور حیات خان۔ اور اس نے آتے ہوئے سب سے پہلے حیرت سے تو ناز کو دیکھا اور پھر کہنے لگا ارے آپ یہاں؟ منصور حیات خان نے حیرت سے اس سے پوچھا تھا اور وہ کہنے لگی جی میں اکثر بطور رضاکار ہی کام کرتی ہوں، یعنی کہ والنٹرلی۔ اور وہاں پہ ناز کو اسسٹ کرنے کے لیے ایک نرس بھی تھی، اور انہوں نے منصور سے اس کی کیس ہسٹری پوچھی اور پھر اس کا بلڈ پریشر چیک کرنے کے بعد اسے کاؤچ پر لیٹا کر سوئی اور خون جمع کرنے کے لیے پاؤچ لگا دیا تھا۔ نرس بینڈیج لینے باہر گئی تو ناز بھی حیرانی سے ڈھا کر کے کرسی پر بیٹھ گئی، اور تبھی منصور نے اس سے پوچھا کہ کتنی دیر لگے گی؟ یہی کوئی 8 سے 10 منٹ، اس نے وہیں سے جواب دیا اور وہ کھڑکی سے باہر ہی دیکھ رہی تھی۔ ناز؟ جانے کیوں اسے منصور کی آواز میں کپ کپاہٹ محسوس ہوئی اور وہ اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور اس سے پوچھنے لگی کیا ہوا، کوئی پرابلم ہے کیا؟ اور منصور کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا اور اس نے بامشکل ہی الفاظ ادا کیے اور کہنے لگا آپ پلیز میرا ہاتھ پکڑ لیں، مجھے خون دیکھ کر بہت
بہت ڈر لگتا ہے۔ اور ناز پر اس بات کا اثر بھی ہو گیا اور وہ اس سے پوچھنے لگی کہ کیا آپ نے ناشتہ کیا تھا؟ اور منصور نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اس کے چہرے پر بیچارگی صاف تھی۔ ناز نے اس کا دوسرا ہاتھ ہلکا سا پکڑ لیا اور منصور حیات خان باقاعدہ کانپ رہا تھا۔ اس کی نظریں چھت پر تھیں اور ناز اس کا چہرہ دیکھے گئی اور کمرے میں خاموشی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اور ناز اسے بچوں کی طرح سمجھانے لگی کہ بس ہونے والا ہے۔ تو کیا میں اپنی آنکھیں بند کر لوں؟ اس نے پوچھا اور اپنی آنکھیں بھی بند کر لیں۔ اور ناز کے ہاتھ پر اس کی گرفت مضبوط ہو چکی تھی اور ناز ان بند پلکوں کو فرصت سے دیکھے گئی، نظر سے رکھتی چہرے کے ہر نقش کا فراغت سے جائزہ لینے لگی اور 8 منٹ گویا صدیوں پر محیط ہو گئے۔ جب ہی نرس واپس آ گئی اور ناز نے ہاتھ چھڑانا چاہا مگر منصور نے پکڑے رکھا۔ ناز نے تھوڑی کوشش بھی کی مگر وہ چھوڑنے پر تیار نہیں تھا اور نرس نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا اور تبھی نرس نے اسے بتایا کہ باہر کوئی لڑکا آپ کا پوچھ رہا تھا۔ نرس کا لہجہ بھی معنی خیز تھا اور اسے بھی لگ رہا تھا کہ آخر یہاں پہ چل کیا رہا ہے، اور اس کی آواز پہ تو حیات بھی ٹھٹکا۔ نام کیا تھا اس کا؟ جی عظیم تھا شاید۔ چلو میں دیکھتی ہوں۔ اب کی بار ناز نے ہاتھ چھڑا لیا اور راہداری میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ارے تم، مجھے یقین تھا کہ تم نہیں آؤ گے۔ ہاں مجھے بھی، لیکن کچھ تھا، سوچا تم شاید خوش ہو جاؤ کہ مجھے یہاں پہ دیکھ کر، اور وہ ناز کے ساتھ اندر چلنے لگا۔ ہاں نرس کو کہوں گی کہ تمہاری 3-4 بوتلیں تو نکلوا ہی لے۔ اگر ایسا ہے نا تو پھر تو خدا حافظ۔ اس نے قدم موڑے۔ آ جاؤ، اب یہاں سے واپسی تو ممکن نہیں ہے۔ ویسے کل تو آپ جھوٹے منہ لفٹ بھی نہیں کروا رہی تھی، خیریت ہے؟ آج کافی حشاش بشاش ہیں آپ۔ زعیم نے ایک بھرپور نگاہ اس کے سراپے پہ دوڑائی۔ ہاں پورا دن خون دیکھ کر میرا بھی 1-2 کلو خون بڑھ ہی گیا۔ وہ چلتے چلتے باتیں کر رہے تھے اور حیا سے نظر ملی تو وہ بھی ہلکا سا مسکرایا، اور پھر ناز نے رک کر اس سے پوچھا کہ آپ ٹھیک ہیں نا؟ اور منصور بولا کہ نہیں، اور ہاں میں گردن کو جنبش دی، اور زعیم پر بھی ایک بھرپور نگاہ ڈالی جیسے وہ کچھ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر ان دونوں کے بیچ کیا تعلق ہے اور سین ہوتا ہے یہاں پہ ختم۔ یہاں حیات پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ کسی طرح سے ناز کے دل میں گھر کر لے۔ وہ انسان جو خون کا ناشتہ کرتا ہے، ناشتے میں خون دیکھتا ہے، وہ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہوئے خون سے اتنا ڈر اور تھر تھر کانپ رہا تھا کہ اسے ہاتھ پکڑنا پڑا۔ واہ منصور حیات خان، کافی اچھا ڈرامہ کر لیتے ہیں آپ۔ اگلا سین شروع ہوتا ہے جہاں پہ کانورسیشن چل رہی ہوتی ہے حمزہ اور منصور حیات خان کے بیچ میں، جہاں پہ اس لڑکے کے متعلق وہ حمزہ سے انویسٹیگیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ لڑکا یعنی کہ عظیم، ناول میں بہت سے پوائنٹس پہ اسے زعیم کہا جا رہا ہے اور کہیں پہ لکھا ہوا ہے عظیم، لیکن یہ وہی لڑکا ہے جو لائبریری میں اس کی کتابیں گرا دیتا ہے۔ منصور حیات خان حمزہ سے پوچھتا ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی نہیں ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے، منگیتر شوہر وغیرہ کوئی نہیں ہے، وہ تو سنگل ہے۔ حمزہ نے کالر چھڑانے کی ناکام کوشش نہیں کی تھی اور حیات نے اس کا گریبان پکڑے رکھا اور اس سے کہنے لگا پھر پتا کراؤ کہ یہ عظیم کون ہے اور ناز سے کیا تعلق ہے اس کا۔ اب حیات نے جب اس کا گریبان چھوڑا تو اس نے ایک لمبی سانس لی
حیات لاکھ صفاق سہی اور حمزہ بھی اس سے ڈرتا تھا، لیکن اتنا تو وہ دونوں ہی جانتے تھے کہ ان کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں تھا۔ اور اب حمزہ عظیم کا پتہ کروانے نکل گیا اور سین ہوتا ہے یہاں پہ ختم۔ اگلا سین شروع ہوتا ہے وہیں عظیم سے اور ناز سے۔ عظیم بلڈ ڈونیٹ کرنے کے بعد بھی وہیں پہ باہر بیٹھا رہا تھا، اور جب کچھ گھنٹوں کے بعد ناز باہر نکلی تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی، تم ڈونٹ ٹیل می کہ تم پچھلے 2 گھنٹوں سے یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہو۔ اور عظیم نے انتہائی شرارتی انداز میں اپنی کلائی پر پہنی رسٹ واچ کو دیکھا اور کہنے لگا، نہیں، دراصل مجھے یہاں بیٹھے 3 گھنٹے پورے ہونے لگے ہیں، بس 1 منٹ رکو۔ ہاں، اب 3 گھنٹے پورے ہو گئے ہیں۔ کینسر ہاسپٹل کے لیے لگائے گئے بلڈ ڈونیشن میں عظیم واپس جانے کے بجائے وہیں بیٹھا رہا تھا، اور وہ تھوڑی سی تو حیران ہوئی اور پھر اس کے پاس آ کر کہنے لگی کہ کیا میں وجہ جان سکتی ہوں کہ تم اتنی دیر کیا کر رہے تھے یہاں اور کیوں؟ ناز نے کنپٹی سہلاتے ہوئے اس سے پوچھا تھا، اور تھکن تو اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ ہاں ضرور، لیکن یہاں نہیں۔ یہ جاننے کے لیے تو تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس نے جس سنجیدگی سے کہا تھا، کچھ دیر کے لیے تو ناز بھی چپ رہ گئی۔ ہاں، تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے میں تمہارے ساتھ چل بھی پڑوں گی۔ ناز نے تعصب سے سر ہلایا، اور 15 منٹ بعد وہ ایک اوپن ایئر کیفے میں شاورما نوش کر رہے تھے۔ ناشتہ نہیں کیا تھا نا تم نے؟ چائے کا 1 کپ پیا تھا۔ ناز نے ایک بڑا نوالہ لیا اور عظیم نے ٹیشو پیپر اس کے آگے رکھے اور منہ کی طرف اشارہ کیا جہاں تھوڑا سا ساس کا دھبا لگا ہوا تھا، اور اس نے منہ پونچھتے ہوئے پوچھا کہ اب بتانا چاہو گے کہ 3 گھنٹے کس خوشی میں تم خوار ہوئے ہو؟ ارے، کھاتے سمے بولنا بدشگونی ہوتی ہے، عظیم نے کہا تو ناز بھی سمجھتے ہوئے چپ کر گئی۔ اور ہاں، ہرگز یہ مت سمجھنا کہ تم پر دل آ گیا ہے میرا، ابھی حالات اتنے برے نہیں ہوئے، بس انسانیت کا پجاری ہوں، اور اسی لیے۔ اور اس کے بعد تو ناز نے بھی مزید کچھ نہیں کہا تھا، اور اس نے کندھے اچکا کر کہا بھی تو صرف یہ کہ ہاں ٹھیک ہے، تم نے کہا اور میں نے مان لیا۔ اور پھر کچھ دن ایسے ہی گزرے، اور ایک دن جب وہ کچھ کتابوں کے لیے ایک دکان میں داخل ہو رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ وہ بھی یہیں آ رہا تھا۔ ایک ساتھ وہ دونوں کتابوں کی دکان میں داخل ہوئے، اور اب تو ناز کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ جو پہلی ملاقات کو اتفاق سمجھ رہی تھی اب ڈٹ گئی اور انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہنے لگی، تم میرا پیچھا کر رہے ہو ہے نا، اور میں ثابت کرنے کو تیار ہوں کہ واقعی ایسا ہی ہے۔ اور عظیم فوراً سے کہنے لگا، اچھا اگر ایسا ہے تو کرو، لیکن دیکھو، پہلی بار تم نے مجھے دھکا دیا تھا، دوسری بار بائی چانس ٹاکرا ہو گیا، اور تیسری بار تم نے بذات خود مجھے دعوت دی تھی اور بندہ ناچیز کا خون بھی نچوڑ لیا۔ عظیم نے آنکھوں میں نکلی آنسو لانے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا، اور ناز اسے نظر انداز کر کے رومانوی اردو ناول کے سیکشن کی طرف آ گئی، اور وہ بھی اس کے پیچھے آتے آتے کہنے لگا، ہاں ہاں دیکھو، اب تو بولتی بند ہو گئی ہے کچھ لوگوں کی۔ وہ اس کے ساتھ کھڑا کتابوں کے نام پڑھ رہا تھا، اور ناز نے مکھڑا اس کی جانب کیا اور کہا، دیکھو، اتنا اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، اور تم پر بھی یہ چشمہ سوٹ کرتا ہے۔ روبرو کھڑے اس نے چشمے سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تمہارا مطلب ہے یہ گلاسز؟ ناز نے 2 انگلیوں سے اینک سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، یہ گول گول ہیری پوٹر والے چشمے اچھے لگتے ہیں تم پر۔
عظیم نے پھر سے کہا اور ناز نے ہاتھ میں پکڑی کتاب اس کے کندھے پر دے ماری. ارے ارے دیکھو تو مجھ پر تشدد کیا جا رہا ہے. بچاؤ لوگوں بچاؤ, یہ خونخوار لڑکی پیچھے پڑ گئی ہے میرے. اور ناز نے کتاب اب کی بار دوسرے کندھے پر ماری اور کہا, ارے جھوٹے تم خود میرے منہ لگتے ہو. اچھا واقعی؟ اور ناز نے اس کو خونخوار نظروں سے دیکھا اور پھر اس کی طرف توجہ ہٹا دی, اور غصے میں جب اس نے کتاب کھولی تو جلد ہلکی سی اکھڑ گئی. اوہ نو, یہ کیا کر دیا میں نے. اور عظیم جو ساتھ ہی کھڑا تھا مسکرا کر کہنے لگا, اب تو تمہیں یہ خریدنی پڑے گی. ہاں پتہ ہے مجھے. اس نے ایک دو صفحے پلٹ کر دیکھا تو یہ وہی اسپند اور شمائلہ والا ناول تھا. ارے ارے لاؤ میں دلا دیتا ہوں, میرے کندھے کا قصور ہے نا ویسے بھی. ارے, اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی عظیم کتاب لے کر چلا گیا اور ناز کی ارے کو خاطر میں لائے بنا وہ کاؤنٹر پہ بل کروانے لگا. جی میری طرف سے ناز شاہویز, یہ حقیر سے نذرانہ قبول کر لیں آپ. ویسے سچ کہہ رہے ہو, ہے تو حقیر صحیح. بظاہر مسکرا کر اس نے تحفہ وصول کر لیا, مگر دل میں ناول کو 100 باتیں سنائی. کیا قسمت ہے, ہاتھ لگا بھی تو یہی ناول جس سے میں بھاگ رہی تھی, وہی چیپ رومانس. تم ویسے چاہو تو میں اس پہ اپنا آٹوگراف بھی دینے کو تیار ہوں. عظیم نے جیسے ہی کہا تو اس نے کہا کہ نہیں تم رہنے تو اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن عظیم نے اسے کتاب تھمانے کے بجائے جیب سے پین نکالا اور اس پر لکھ دیا, ایک چشماٹو کے نام, عظیم ٹیپو کا پہلا تحفہ. عظیم نے فخر سے سطر کو دیکھا اور کتاب ناز کی طرف بڑھا دی, اور پھر اس سے کہنے لگا, دیکھو جب میں ایپل جتنا بڑا بزنس کھڑا کر لوں گا نا, تب تم یہ لائن اور میرے سائن سب کو دکھانا اور شوخیاں مارنا. کیسا؟ اس نے داد چاہی. ہاں خوش فہمیاں, خیر شکریہ, میں ہمیشہ اسے سینے سے لگا کر رکھوں گی. ناز کے لب و لہجے میں طنز صاف تھا, لیکن اندر ہی اندر وہ عظیم کی طرف سے یہ فضول سا ناول لے کر خوش بھی ہوئی تھی. جانے کیوں سے یہ خوشی ہوئی تھی, ساتھ ہی ہوتا ہے یہ سین بھی ختم. تو کیا حیات یعنی کہ منصور حیات خان کامیاب ہوگا ناز کے دل میں گھر کرنے میں, یا پھر ناول چلو اب ساتھ چلتے میں ہے ایک کیریکٹر تھا ساتھ, اس کے جیسا اس کا بھی کیریکٹر ہے عظیم ٹیپو کا. کون ہوگا کامیاب ناز کو امپریس کرنے میں؟ یہاں تک تو دیکھنے میں یہی لگ رہا ہے کہ ابھی تک تو وہ منصور حیات خان کی پرسنالٹی اور اس کی جو اخلاق ہے اس سے متاثر ہو رہی ہے, جو کہ بظاہر صاف صاف ہمیں تو پتا ہے کہ فیک ہے. لیکن ناز یہ بات نہیں جانتی ہے, تو کب جانے گی وہ اس کی حقیقت. لیکن کیا حقیقت جاننے سے پہلے ہی وہ اس سے امپریس ہو جائے گی؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کرنا ہے, لائک کریں گے تو اگلی ویڈیو جلد از جلد اپلوڈ کر دی جائے گی. اللہ حافظ.